अस्सलाम वालेकुम। वीकेंड विद फ़ायज़ा के एक और एपिसोड के साथ मैं हूं आपकी होस्ट फ़ायज़ा बुखारी। व्यूअर्स, आजकल पाकिस्तान में जिस किस्म की पॉलिटिकल सिचुएशन आप सब लोग देख रहे हैं, जो अनरेस्ट है, अनार्की है, इस पर बात करने के लिए आज हमने अपने प्रोग्राम में दावत दी है। सीनियर एडवोकेट हैं अज़ीज़ सिद्दीक़ साहब। गो के इससे पहले आप उनसे, उनकी फैमिली से मेरे प्रोग्राम में मिल चुके हैं, लेकिन आजकल की जो करंट सिचुएशन है इस पर हम बात करेंगे अज़ीज़ सिद्दीक़ साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। सर आप क्या बड़े हो? अरसे बाद देख रहा हूँ आपको। वैसे आप प्रोग्राम माशाल्लाह आपके ठीक चल रहे हैं, इनपुट आती रहती है और बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। सर क्या हो रहा है आजकल? कुछ असर तो रेस्ट हो रही थी। अच्छा। अब आपको पता है गर्मा गर्मी चल रही है, पकड़ा दकड़ी चल रही है, बिल्कुल। धींगा बुश्ती चल रही है और किनारा कशी भी चल रही है। अच्छा जी, बिल्कुल। तो पाकिस्तान मैं समझता हूँ बड़ी दफ़ा डिसाइसिव मूवमेंट पे आया है, अब भी डिसाइसिव मूवमेंट के ऊपर है और पाकिस्तान के मुस्तकबिल का फ़ैसला होना है अब कि हुक्मरान पाकिस्तानी अवाम होंगी या ये 13 सियासी जमातों का दहशतगर्द टोला। अच्छा सर, क्योंकि जिस तरह से आपने कहा धींगा मुश्ती चल रही है, कुश्ती भी चल रही है, लड़ाइयाँ भी चल रही हैं, किनारा कशी भी चल रही है, सर ये जो मुल्क में इस वक्त अनारकी है, आप क्या समझते हैं, इसका हल क्या है? पहली तो बात देखिए, मैं एक बात बता दूं, मैं तो पहले दिन से बात कर रहा हूँ, इस धींगा मुश्ती का जो मेन किरदार है वो ये 13 सियासी जमातें हैं। ये चाहती है अगर मुल्क को आगे लेके जाना, इनकी डिमांड थी इलेक्शन कराना। तो 7 अप्रैल को 3 अप्रैल को इमरान खान साहब ने समिया तहलील कर दी थी जी। तो इनके पास गोल्डन मौका था। तारीख में लिखा जाएगा इन लोगों का किरदार क्या किया इन्होंने। पाकिस्तानी मईशत का सत्यानाश कर दिया, अवाम को सड़कों पे ले आए, महंगाई का जिन बाहर निकल गया, वो अब वापस नहीं आ सकता। 10 साल लग जाएंगे आपको रिवाइव करने में। डॉलर पकड़ा नहीं जा रहा, आम जिंदगी अजीरन कर दी, जुबान बंदी। और मैं तो ये कहता हूं कि पाकिस्तान में इस वक्त आईने पाकिस्तान 1973 का निफाज नहीं है। अच्छा। इस वक्त पीडीएम आइन 2023 उसका निफाज है। सर पीडीएम आइन का कैसे? आईना पाकिस्तान नजर आता कोई आपको कहीं? यहाँ तो ये 13 सियासी जमातें जो गुंडागर्दी कर रही हैं, जो स्याह सफेद कर रही हैं, कोई है उनको पूछने वाला? सर लेकिन वो लोग तो पीटीआई पे इल्ज़ाम लगाते हैं ना कि जिस तरह से उनको रियायतें मिल रही हैं, ज़मानतें मिल रही हैं, अपना ना वो कहते हैं गालिब क्या यानी देखो, ख्याल अच्छा है, ख्याल तो अच्छा है। मैं तो बड़ी दफ़ा चैलेंज कर बैठा हूँ, रियायत होती क्या है? रियायत होती है कि मैं गरीब आदमी हूँ, मुझे आपने डीएचए के घर दे दिया। रियायत होती है कि मैंने एक बंदे को कत्ल किया है, आप उसको छोड़ दें। रियायत होती है कि मैंने अरबों की करप्शन की है और मुझे छोड़ दें। रियायत होती है कि मैंने सियासी जमात का इलेक्शन लड़ा है और पैसे देकर मैं वफादारियां बदल लूँ। इमरान खान ने किया क्या? एक साल से ज़्यादा अरसा हो गया है, कितने केस कर लिए? या बगावत बढ़ती फिर रही है या दहशतगर्दी। ऐसे इमरान खान ने दहशतगर्दी की क्या है? वो बड़ी हैरान कुन बात है। वो अदालतों में पेशी के लिए जाते हैं तो दहशतगर्दी के पर्चे, वो तकरीर करती है तो बगावत। माजी के झरोकों में अगर आप झांक कर देखें, नवाज शरीफ ने जो अल्फाज इस्तेमाल किए, मरियम सफदर ने, परवेज़ रशीद ने, इन सियासी जमातों के लीडरों ने, क्या वो बगावत और दहशतगर्दी नहीं थी? क्या किया? यही फ़र्क है एक साफ लीडरशिप में और इन 13 सियासी जमातों ने। इमरान खान ने देखें इनके खिलाफ इस तरह नहीं मुकदमे दर्ज किए। कौन सा एहसान हो रहा है इमरान खान के ऊपर? झूठे पर्चे दर्ज हुए तो क्या जमानत नहीं लेनी चाहिए? लेकिन सर वो पीडीएम कहती है कि उनके टाइम पे, खान साहब के टाइम पे भी तो बहुत सारे उनके हुक्मरानों पे हुए। सर एहसन इकबाल, ख्वाजा आसिफ, राना सनाउल्लाह, साद रफीक। मैं फिर बताना चलूँ आपको। राना सनाउल्लाह घर से निकले, सिक्योरिटी उनका तो
وہ تو چہیتے لوگ رہے. سر بعد میں چودھری فواد صاحب نے خود ہی مانا کہ یہ بلنڈر تھا. دیکھیں فواد چودھری کا ماننا اور بات ہے, بات کرنی چاہیے حقائق کے اوپر. صحیح. یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اب دیکھنا اپنا خواجہ آصف نے مان لیا کہ نواز شریف کو ملک سے باہر اسٹیبلشمنٹ لے کر گئی, تو یہ تو وہ لوگ ہیں کہ ان کے خلاف اگر پرچے بھی تھے تو انہیں رعایتیں ملتی نہیں ہیں. مریم کو وی آئی پی ٹریٹمنٹ, اپنا فرائی بیان ملتے رہے ان کو معذرت کے ساتھ. وہ کہتی نہیں پتہ نہیں سولیٹری کنفائنمنٹ میں رکھا, جب بھی تیار ہو کے آتی تھی بیگا شیف تو بڑا سا کیا ہوتا تھا, پتہ نہیں کون سی سولیٹری کنفائنمنٹ میں رہتی تھیں وہ. انہوں نے نیب کے دفتروں پہ حملہ کیے, اگر ان کے دروازے کا تلاشی لینے کے لیے ان کے گھر کا دروازہ ٹوٹ گیا, آسمان سر پہ اٹھا لیا انہوں نے. آپ بتائیں نا ذرا کیا قصور ہے ملکہ بخاری کا, کیا قصور ہے عالیہ حمزہ کا, کیا قصور ہے عثمان ڈار کا, کیا قصور ہے عمران ریاض کا, کہ جن کے گھروں کو تباہ کر دیا آپ لوگوں نے. کون سی آوازیں نکالنی اس مریم صفدر نے یا ان لوگوں نے جو غنڈہ گردی ان 13 سیاسی جماعتوں نے اس ملک میں پھیلائی ہے نا, یہ برسوں یاد رکھی جائے گی, یاد رکھیے گا, برسوں یہ بھولے گی نہیں. عمران خان کو کوئی ایک بھی رعایت نہیں ملی. ضمانت حق ہے, یہ تو کچی ضمانتیں ہیں. پروٹیکٹیو بیل اگر لینی ہے تو پروٹیکٹیو بیل حق ہے, آپ روک نہیں سکتے. اچھا بالکل سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور میں بار بار دیکھیں کیا کیا آپ نے عمران خان کو کہا جناب, وہ ایک زیبا چودھری تھی جج صاحبہ, وہ کہہ دیا کہ جناب کا میں فیصلہ ہوا, آپ نے کہ دہشت گردی کا پرچہ درج کر دیا. یاد ہے کہ نہیں, یا ہم بھول گئے ہیں, یاداشت کمزور ہے. سپریم کورٹ کی بلڈنگ کے سامنے جہاں پابندی ہے, جہاں 144 لگی ہے, پولیس کی گاڑیاں تمام لوگوں کو لے کے آ گئی ہیں, اور وہاں ججز کو بیٹھ کے گالیاں نکال رہے ہیں, تضحیق کر رہے ہیں. وہ دہشت گردی کا پرچہ درج ہو گیا, 144 کی وائلیشن ہوئی. مذاق بنایا ہوا ہے. محسن شاہ نواز الیکشن کمیشن کے دفتر سے نکلا, وہ کچھ لوگوں نے روکا تو وہ دہشت گردی کا پرچہ درج کر دیا. اور یہاں کیا ہو رہا ہے, یہاں عمران خان پہ کر دیا جو توشہ خانہ میں آپ نے مس ڈیکلیریشن کی ہے. کل پتہ لگ رہا ہے وہ کیس دیکھ رہے ہیں, ہے ہی کچھ نہیں. سیاسی جماعتوں کے استعفے انہوں نے دے دیے, ان کا واپس لینے نہیں دیے واپس. پہلے کہتے رہے لٹکاتے رہے, جب واپس لینے کی باری تب بھاگ گئے. سر ہاں جب ہائی کورٹ کے محترم جج شاہد کریم صاحب کا فیصلہ آیا, لیکن سر اسپیکر صاحب اس کو نہیں مان رہے, تب سر کس طرح سے اس کو ہینڈل کیا جائے گا؟ میں پھر بتاؤں, دیکھیں نا جمہوری لوگ نہیں ہے نا, آپ نے آپ کو جمہوری کہتے ہیں, تو جمہوریت کیا ہے؟ عدالتی فیصلوں کو ماننا والا. یہ کون ہوتا ہے؟ راجہ ریاض, یا سوری اپنا راجہ پرویز اشرف صاحب اسپیکر. بھائی آپ خود کہتے تھے میں ایک بندے کو آؤں گا سنوں گا. اچھا, تو جب بلایا ہی نہیں تو سیوا منظور کیسے کر لیا آپ نے؟ اب تو آپ کے سر پہ چڑھ کر بولیں گے, آپ آئیں جواب دیں آپ. سر کیونکہ کورٹ کا فیصلہ آ گیا تو اب ماننا پڑے گا. دیکھیں کورٹ کا فیصلہ آتا یا نہ آتا ایک علیحدہ بات تھی. اچھا, لیکن یہ زیادتی. اب مجھے یہ بتائیں, 20 سیٹیں لے کے راجہ ریاض جو ہے, 20 سیٹیں لے کر راجہ ریاض اپوزیشن لیڈر بنا ہوا ہے, یعنی کچھ تقریباً 372 کی تعداد ہے, اس میں سے 20 والا اپوزیشن لیڈر, شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے. اور پھر وہ اپنا جو ہے وہ کیا ہے نور عالم وغیرہ, وہ پی ٹی آئی سے تعلق ہے, آج بک کے کیا کرتے پھر رہے ہیں, پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے چیئرمین بن جائیں, اور وہ ڈرامے کرتے پھر رہے ہیں, ججوں کو کرنا ہے, کمیشن بنانے ہیں. شرم کا مقام ہے. اس وقت اداروں کو لڑانے کی گھناؤنی سازش کا یہ حصہ ہے, یہ پاکستان کو توڑنے کی سازش ہے. بالکل سر, اللہ تعالیٰ اس سے پاکستان کو محفوظ رکھے. اچھا سر, کیونکہ جب استعفوں کا معاملہ اگر قومی اسمبلی کی بات ہو رہی ہے تو پنجاب اسمبلی کے حوالے سے بھی بات کر لیتے ہیں. تو سر کیا آپ دوبارہ سے پرویز الہی صاحب کو سی ایم بنتا دیکھ رہے ہیں؟ آپ دیکھ رہے ہیں کہ حکومت آئے گی؟ آپ نے مجھ سے آئینی بات پوچھنی ہے. آئینی بات اگر سامنے رکھ کر اگر آپ دیکھیں, 90 دن کے لیے نگران حکومتیں آنی تھیں. بالکل ٹھیک. 90 دن پورے ہو چکے ہیں, ان کی طبعی موت ہو چکی ہے, اور یہ زبردستی قبضہ کیے بیٹھے ہیں. اور یہی معاملہ میں کورٹ کے سامنے لے کر آیا ہوں. لاہور ہائی کورٹ میں شیخ رشید صاحب کی طرف سے آئینی درخواست آ گئی ہے, پینڈنگ ہے, اور وہاں یہی سوال اٹھایا ہے کہ 90 دن سے زائد عرصے کے بعد آپ حکومت نہیں کر سکتے. ختم ہے آپ کا کیا کام ہے؟ آپ یعنی آپ نگران حکومت ہے, آپ چیف الیکشن کمیشنر کو بلا رہے ہیں, ان سے میٹنگیں کرتے پھر رہے ہیں, کس کیپیسٹی میں کرتے پھر رہے ہیں؟ آپ کون ہیں؟ آپ کا کام الیکشن کرانا ہے. یہ کیا بدماشی شروع کی ہوئی ہے؟ اور جس طرح پنجاب کے عوام کے ساتھ آپ نے بیٹھ کے ظلم کیا ہے, بے گناہ لوگوں کو اٹھایا, جس نے گناہ کیا ٹانگ دیں اس کو. لیکن یہ کیا مذاق ہے؟ یعنی اپنا سلمان شاہ صاحب سابق وزیر, آصف جنجوہ صاحب کی فیملی, خدیجہ, وہ ٹھیک ہے, اس بیچاری نے کوئی تھوڑا سا ایک دو سوشل میڈیا پہ پوسٹیں لگا دی ہوں گی, تو یہ کیا مطلب ہے؟ آپ وہ ادھر موجود تھیں, وہ مان لیا موجود بھی تھی. سر غلط کو غلط ہمیں کہنا چاہیے. 9 مئی کے واقعے کو تو ہمیں کنڈیم کرنا ہے. میں ایک بات بتاؤں, میں نے کب کہا ہے؟ میں تو 9 مئی کے واقعے کی کنڈیمنیشن کر رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں بالکل لٹکا دیں الٹا.
بالکل. اگر آپ میں آپ بات آ رہا، آپ کو پتا ہے، آپ کو وہاں جو صحافی گئے ہیں ان کو بھی پکڑ رہے ہیں، جو کیمرہ مین گئے ان کے خلاف میں نے پٹیشن دائر کی ہے، پیر کو سماعت ہے اس کی. اچھا آپ یاد رکھیے گا، یہ پروگرام پیر کو چلنا نہیں سر، یہ تو آج بس آج ہی چلنا ہے نا، تو پیر کو سماعت ہے. آپ گئی ہیں، اب آپ بھی تو گئی ہوں گی نا وہاں، کوریج کے لیے کہہ رہا ہوں میں، ایسے نہیں اب ڈرنا جائے. نہیں سر، میں مذاق کر رہا ہوں، لائٹر سائڈ. جی سر. تو آپ کوریج آپ اس لیے تو نہیں گئی. اگر وہ چلی بھی گئی ہیں وہاں پر، اچھا تو کیا کور کمانڈر ہاؤس ان کا نہیں ہے، ہم لوگوں کا نہیں ہے؟ پاکستانی قوم ہے ہم کو انڈیا سے تو نہیں آئے. پاکستانی قوم ہے، لیکن جو کچھ وہاں پہ ہوا وہ پاکستانی کا کرنا نہیں بنتا نا. جنہوں نے کیا ان کو پکڑے ہیں. جی سر، جنہوں نے کیا انہی کی بات ہے کہ کوئی وہاں اگر چلا گیا ہے، اگر وہاں چلا بھی گیا کہ نو گو ایریا ہے، وہ بالکل نہیں ہے، لیکن نو گو ایریا ہے وہ نہیں کہ وہاں چلے گئے ہیں تو کیا عرض ہے بھائی. جو چلے گئے ہیں تو اس نے بیچارے نے اتنا قصور کیا نا. لیکن جس طرح آپ لوگوں نے اٹھایا ہوا ہے، جس طرح انہوں نے بے گناہ لوگوں کو اٹھایا، جس طرح تشدد کر رہے ہیں آپ، شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے اس پولیس کو. یہ موقع تھا، اور یہ موقع تھا اس پولیس کے اوپر اپنے آپ کو منواتی. لیکن کیا کر رہے ہیں یعنی لوگوں. مجھے یہ بتائیے گا، انم شیخ بیچاری کا کیا قصور ہے؟ عمران ریاض کو بعد میں آتا ہوں نا، ہم عمران ریاض پہ بات میں آئیں گے. جی عمران کیا اس بیچاری صحافی کا کیا قصور ہے؟ اس کا ڈیٹینشن آرڈر دے دیا کس کا؟ یعنی آپ نے کوئی آزادی آپ پاکستان میں فنڈامنٹل رائٹ ہیں اس وقت کوئی؟ آپ نے اس کو پڑھ کے اندر کر دیا یار، خدا رہا. اچھا ڈیٹینشن آرڈر کرنا ہے تو گھر میں ڈیٹین کر دیں اس کو. آپ گھر جاتے ہیں، توڑ پھوڑ کرتے ہیں، ستیہ ناش کرتے ہیں گھر کا، اور آپ اٹھا کے جیل میں ڈال دیتے ہیں. جیل میں پوچھنے والا کوئی نہیں. جیلیں بھری پڑی ہیں اس وقت جتنی بنیادی حقوق کی وائلیشن پاکستان کے اندر ہو رہی ہے. خدا را اللہ تعالیٰ برے دن نہ لائے کسی اور سیاسی جماعت کے اوپر. لیکن جو یہ آپ کر رہے ہیں آج، میں کسی وقت محترمہ بے نظیر، محترمہ آسمہ جہانگیر کو بڑا اچھا نہیں سمجھتا تھا، لیکن آج میں احساس کرتا ہوں کہ وہ ایک توانا آواز تھی ان قوتوں کے خلاف، ان طاقتوں کے خلاف کہ جو بیٹھ کے یہاں ہیومن رائٹس کی وائلیشن کر رہی تھی. اس وقت جو پاکستان کے اندر ہو رہا ہے، جو آپ نے خوف و ہراس پیدا کیا ہوا ہے، کیا اس کی اجازت دی جا سکتی ہے؟ میں پھر بتاؤں آپ کو، لٹکا دی الٹا ان کو جو قصوروار ہیں، لیکن بے گناہ لوگوں کے ساتھ تو نہ کریں. آپ کیا کر رہے ہیں؟ بے گناہ کے ساتھ تو سر نہیں ہونا چاہیے، لیکن جنہوں نے کیا یاد رکھیے گا، میں تنبیہ کر رہا ہوں اس بات کو، خدا را مت لوگوں کو. ہم وہ لوگ ہیں جو بنگلہ دیش والے معاملے میں سپورٹ کرتے آئے ہیں، اور ہم نہیں سمجھتے. لیکن اب لوگوں پہ سوال اٹھنا شروع ہو جائیں گے. ابھی تو لوگ خاموش بیٹھے نا ڈر اور خوف سے. ڈر اور خوف کے بعد جس دن یہ لوگ نکلے باہر تو بڑے مسائل رہیں گے. لیکن آپ ماشاءاللہ سینئر ایڈوکیٹ، ہم چاہتے بھی ہیں کہ آپ کی وجہ سے ہمارے دیکھنے والے ویورز کو بھی پتہ چلے. اچھا سر یہ بتائیں کہ ملٹری کورٹس کا بار بار ذکر ہم سن رہے ہیں، تو سر ملٹری کورٹس آپ سمجھتے ہیں کہ آئینی ترمیم کے تحت یہ ہو جائے گا یا ایگزیکٹو آرڈر کے تحت بھی کیا جا سکتا ہے؟ اچھا ملٹری کورٹ کی بات کر رہے ہیں. اچھا اوہو، پاکستان میں جنگ لگ گئی ہے اس وقت. انڈیا نے انویڈ کر لیا پاکستان کو نا. اللہ معافی سر. وہ بھی اور کیا بات کر رہی ہیں آپ؟ کیا ایسا کیا ہو گیا یہاں پر؟ کیا ملٹری کورٹ کی باتیں کر رہے ہیں یہاں بیٹھ کر؟ خدا رہا بھائی بات کریں. وہ یہاں 7 لگا دیا آپ نے، دہشت گردی کے پرچہ درج ہو گئے ہیں. کیا ہماری عدالتیں پہ اعتبار نہیں ہے؟ دہشت گردی کی کوٹیں موجود ہیں. ابھی تک بتا دیں، ان دہشت گردی کی کوٹوں نے رائٹ ٹو فیئر ٹرائل دیا عام آدمی کو. جس کو پکڑا ہے اس کو پکڑ کر ریمانڈ پہ بھیج دیا، شناخت پیریڈ پہ بھیج دیا. بھائی دیکھ تو لیں، تھوڑا سا مائنڈ تو استعمال کریں جج صاحبہ یا جج صاحب. پورے پنجاب کے اندر دہشت گردی کے پرچے درج ہو گئے ہوئے ہیں پورے پنجاب بھی. جہاں جو ہوا ہے وہاں کریں آپ اس کو. اور ملٹری کورٹ نہیں بن سکتے، میں آپ کو پہلے بتا دوں. ملٹری کورٹ نہیں بن سکتے، رائٹ ٹو فیئر ٹرائل کے خلاف ہے. پہلے بات ہے اس میں کون سا فوجی انوالو ہے، کون سا آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی وائلیشن ہوئی ہے. جہاں آرمی تنصیبات کی وائلیشن ہوئی ہے نا، جہاں پر وائلیشن ہوئی ہے تو وہ قانون میں جو ہے نا انڈر چیلنج ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں اگر یہ لگائیں گے بھی تو یہ اعلیٰ عدالتوں میں چیلنج ہو جائیں گی. اور میں نہیں دیکھ رہا کہ اس طرح کا انصاف جو ہے یہ پوری دنیا میں دیکھا جائے گا. پوری دنیا بہت آواز اٹھے گی. پاکستان کی پہلے جاگ ہزائی ہو گئی ہے. سر اگر ہو جاتا ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ سویلین لوگوں کا بھی اس میں ٹرائل ہو سکتا ہے؟ اگر ہوگا تو یہ کوشش کیا یا ان کو آرڈینری کورٹس کے ذریعے؟ میں چاہتی ہوں کہ وہ اگنورنس آف لا میں نہ رہ جائیں، ہمارے عوام کو پتہ چلے. میں بتا رہا چلوں ملٹری کورٹس بنا اس لیے رہے ہیں کہ سویلین کا بھی ٹرائل وہیں ہو. سویلین کا ٹرائل وہاں نہیں ہونا چاہیے. بالکل سپورٹ نہیں کرتا میں اس کو. ہونا نہیں چاہیے یا ہوگا نہیں؟ نہیں میں دیکھیں یہ کوشش کر رہے ہیں، کرتے رہیں کوشش. عدالتوں میں معاملہ جائے گا. ویسے تو اس وقت پاکستان میں تو جنگی حالات ہی ہیں نا. اس وقت جنگ لگی ہوئی ہے، آپ کو پتہ ہے. یہاں پر اس وقت بہت برے حالات ہیں یہاں پر. یہاں پر میں زیادہ بات ہی میں. اچھا سر، کیونکہ ماشاء اللہ آپ سینئر وکیل ہیں تو الیکشن پہ جیسے پہلے بھی بات ہوئی تو سر 90 دن میں الیکشن کروانے چاہیے
لیکن جو تاخیر ہو رہی ہے اس کا طریقہ آج آپ پتہ نہیں بہت مذاق کر رہی ہیں, اتنا مذاق اڑا رہی ہیں آپ. پہلے بیٹھ کے آپ نے یہاں پاکستان میں جنگ لگا دی ہے. سر میں نے جنگ لگائی ہے سر, یہ خبریں سن رہے ہیں ہم لوگ. دیکھیں میں نے آپ کو کیا کہا کہ پاکستان میں آئین پاکستان 1973 نہیں ہے. آپ بات میری کو سمجھیں. آپ اگر آئین پاکستان 1973 کا وجود ہوتا تو الیکشن نہ ہوتے 90 دن کے اندر. سر پھر اب کیا ہوگا؟ 90 دن تو گزر چکے ہوئے ہیں. تو بس پی ڈی ایم کا آئین ہے. اور اس کا حل کیا ہے؟ حل دیکھیں عدالتیں ہیں, اور عدالتوں کو آپ بیک فٹ پہ لے جا چکے ہیں. آپ نے جو سپریم کورٹ کے سامنے حملہ کیا ہے نا, وہ تاریخ میں یاد رکھا جائے گا. آپ نے پارلیمنٹ سر عدالتیں بیک فٹ پہ کیسے ہیں؟ عدالتوں کو اگر دیکھا جائے تو پی ٹی آئی کو تو عدالتیں ریلیف دے رہی ہیں. کیا کوئی ریلیف نہیں دیا؟ میں پھر بتاتا چلوں آپ کو. اچھا سر میری مطلب ایک نالج کے لیے لوگوں کے لیے ریلیف کس کو دیا؟ ریلیف ملا تھا جج صاحب جسٹس انوار الحق پنو. اچھا وہ کمال کی بات ہے, سنا ان کو غالباً ٹرانسفر ہی کر دیا ہے. ان جج صاحب نے یہاں ریلیف انہوں نے کیا ایسی بات کی تھی؟ انہوں نے تو یہی کہا تھا نا کہ ان کو گھر بیٹھے ضمانتیں مل جاتی تھی. آج برا وقت آ گیا ان کے اوپر. یہ ان کے بارے میں بات تھی نا, یہ جج صاحب کے الفاظ ہیں. تو آئین اور قانون کی بالادستی ہونی ہے. یہ ناجائز فائدہ لیتے رہے. اب کیا اب موقع آ گیا ہے تو یہاں آپ آئین اور قانون کی بات کریں. سوری میں پھر بھول جاتا ہوں, یہاں پی ڈی ایم آئین کی بات کریں. آپ آئین قانون سر آپ ایک نئی ٹرم دے رہے ہیں. نئی ٹرم کیا ہے یہاں پر؟ یہی پر اس وقت وہ سیاہ کریں سفید کریں, کوئی پوچھنے والا نہیں. عدالتوں میں جاتے ہیں تو عدالتوں سر وہ لوگ آپ لوگوں سے یہ گلہ کرتے ہیں پی ٹی آئی سے کہ ان کو کوئی پوچھنے والا. میں تو یہی پوچھ رہا ہوں, آپ یوں کریں. آپ چلیں آپ کے پروگرام کے توسط سے کوئی بھی پی ڈی ایم کا لیڈر لے آئیں سامنے, 1 to 1 میرا چیلنج ہے ان کو. آ جائیں. اچھا آ جائیں, بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں. یہ کوئی مشکل بات ہے؟ دیکھیے آپ کرتے ہیں نا یہ ساری جو باتیں ہو رہی ہیں نا, ہاں جی آ جائیں, بلا لیں ان کو, کسی کو بھی آ جائے. میں آپ ثابت کروں گا کہ یہاں کون سا آئین پاکستان 1977 کا نفاذ ہو رہا ہے. سر آپ نے اگر اب یہ چیلنج دے ہی دیا ہے تو آپ ابھی 2 دن پہلے ایک پرائیویٹ چینل پہ پروگرام میں شریک تھے. سر وہاں پہ ہماری ایک خاتون سینئر صحافی ہیں. دو تھی. نہیں سر وہ ایک تو سینئر صحافی تھی, ایک سینئر صحافی ہیں. اچھا جی سر. اچھا سر جب ان کو پتا چلا کہ آپ پروگرام میں شریک ہوں گے تو سر وہ دونوں ہی بائیکاٹ کر کے چلی گئی اس پروگرام کا. لفظ تو چیلنج میں ایسے نہیں نا کہتا نا, ہمت ہے. اور پھر اینکر کو پورا پروگرام آپ کے ساتھ کرنا پڑا, ہم نے تو دیکھا وہ. ہاں دیکھیے میں بتاؤں آپ کو, بات ہے میری عادت ہے میں سچ بولتا ہوں اور سامنے بات کرتا ہوں. سر ویسے کیا وجہ تھی, وہ کیوں چھوڑ کے گئے؟ دیکھیے ایک بار میں ان کو حرف تنقید نہیں بنانا چاہتا. آسمان شرازی کے آپ چینل آپ یوں کریں, ان کے بارے میں ایک سروے کر لیں تو وہ بتائیں گے کہ وہ جھوٹ بولتی ہے, وہ غلط بات کرتی ہیں, وہ ایک پارٹی کی ملازمہ کے طور پر کردار ادا کرتی ہیں. اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے. اچھا سر آپ نہیں سمجھتے کہ اگر خواتین سامنے ہوں تو ذرا محتاط رویہ یا انداز اپنانا چاہیے؟ آپ بیٹھی ہیں نا ساتھ, آپ بیٹھی ہیں, کس طرح کئی خواتین کے ساتھ میرے انٹرویو ہوئے ہیں, مجھے کبھی دیکھا آپ نے؟ اصل صدیق تو خواتین کا بڑا روڈ اور رائٹ مانگتا ہے, مگر ایسی خواتین کا نہیں ہے کہ جو جھوٹ کو پروموٹ کریں, جو فراڈ کو. بشرا بی بی کے بعد, بشرا بی بی خاتون ہے نا, کیا الفاظ استعمال کیے تھے آسمان شرازی نے, بھول گئی ہیں آپ؟ چلیں چھوڑیں آپ. ابھی کئی خواتین کے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہے, میں بچی ہیں جو پکڑی ہیں انہوں نے, تو آسمان شرازی کتنا سڑکوں پہ نکل کے آ گئی. باتیں وہ بڑی کرتی ہیں, بڑے انسانی حقوق کی باتیں ہیں ذرا. اور انہیں تو ڈر اس بات کا تھا, میں نے کئی دفعہ کہا ہوا تھا کہ چینل پہ آئیں. میں آج پھر چیلنج کرتا ہوں ان کو بھی, آئیں ذرا سوالوں کا جواب دیں. مجھے جو مرضی سوال پوچھیں, اوپن چیلنج ہے, اور جو میں سوالوں کا سوال پوچھوں گا ان کا جواب دینا ہوگا. سر لوگ کہتے ہیں آپ سنتے نہیں ہیں بات کو. میں پھر اور پھر اسی لیے وہ عظمیٰ بخاری بھی چھوڑ کے چلی گئی, اور وہ پھر آپ لوگ تو کہتے ہیں کہ یہ 2 خواتین وہ ہیں جن کے سامنے کوئی بیٹھ نہیں سکتا. یہ لوگ میرے پہ کہتے ہیں, کہتے تو نے کیا؟ میں نے کہا میں نے تو کچھ نہیں کیا. اب عظمیٰ بخاری ان کے والد صاحب سے بڑا تعلق ہے, وکیل تھے. اب عظمیٰ بخاری بھی جھوٹ بولتے. آپ کو ان کے کلپ چاہیے, اسلام آباد جو پنجاب اسمبلی کے باہر نواز شریف وغیرہ کے بارے میں کیا الفاظ استعمال, آج ڈھونڈیے گا ذرا. سر جب وہ پیپلز پارٹی میں تھی, جو بھی ہے یہ چھوڑیں, یہ بات نہیں کرنی پیپلز پارٹی میں تھی یا یہ نہیں بات کرنی ہے آپ نے. تو آپ نے میری بات کا جواب خود ہی دے دیا. اس کا مطلب ہے پارٹی لائن چلتی ہے. بات سمجھ میں سر یہ چلتی ہے, ہاں بالکل چلتی ہے. انہوں نے کیا کیا, میں تھا ایون فیلڈ میں تقریر کے لیے, لوگوں نے بلایا مجھے, تو وہاں کچھ لوگوں نے پاکستانی فوج کے بارے میں میں نکل رہا تھا, نعرے لگا دیے. میں تو کبھی سپورٹ نہیں کیا, نہ میں سپورٹ کرتا ہوں. پاکستانی فوج ہماری ہے اور اس کے لیے جان بھی قربان, اور اس کے لیے جان بھی قربان ہے یار, میں بتا دوں میں آپ کو. اور جو قربانیاں فوج میں ایک بات اور میں کلیئر کر دوں, مجھے ایک اور بات کلیئر کر دوں کہ جب پاکستانی سالمیت کے لیے مجھے چننا پڑا نا, پاکستانی سالمیت کے لیے, تو میں پاکستانی فوج ہی چنوں گا. یہ یاد رکھیے گا, یہ میرا اوپن اعلان ہے, میرا اعلان ہے. پاکستانی سالمیت, دیکھیں میں 2 چیزوں پہ کمپرومائز نہیں کرتا. صاحب آپ سے ناراض تو نہیں ہو جائیں گے؟ وہ میں پھر بتاتا چلوں, کیا آپ کا خیال ہے کہ خان صاحب پاکستانی سالمیت کمپرومائز کر جائیں گے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ یاد رکھ لیجیے گا, لکھا لیں میرے سے یہ بات آپ.
پاکستانی سالمیت پہ دو چیزوں پہ اظہر صدیق کمپرومائز نہیں کرتا، ایک دین پہ اور پاکستانی سالمیت پہ. ہونا بھی نہیں چاہیے. ان 13 سیاسی جماعتوں کو بھول گئی یا روگ آرمی کارگل پہ کیا کیا. نواز شریف وہاں بیٹھا انڈیا میں کیا تقریریں کرتا رہا ہے. جب جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کے بارے میں، جنرل فیض حمید کے بارے میں کیا کیا الفاظ استعمال کرتے ہیں، آج ہمیں سکھا رہے ہیں، وہ آج ہمیں بتا رہے ہیں. آسما جہانگیر کا فنکشن تھے 2 اواری ہوٹل میں، نعرے لگے تھے اور ایسے نعرے لگے تھے، میں نہیں کہہ سکتا، ہم نے کنڈیم کیا ان نعروں کو. کرنا چاہیے بالکل. اور وزیر قانون بیٹھا ہوا تھا وہاں پر، اعظم نذیر طارق یہ صاحب سارے تھے. بیٹھے ہوئے تھے، یہ سارے بیٹھے ہوتے پی ایم ایل نون والے. کسی کی جرت تو ہی ہے وہاں پر. ہاں میرا جیسا ہمیں تو بلاتے نہیں تھے وہاں پر، بلاتے تھے میں جواب دیتا ان کو. ان کی جرت ہوتی ہے نعرے لگا جائیں وہاں بیٹھ کر. خدا رہا یار 1000 دفعہ سوچیں بیٹھ کر. ہماری یہ اداروں کا کمزور انہی لوگوں نے کیا ہے، یہ منافق لوگوں نے کیا ہے. اور آپ کو پتہ ہے، لا کھڑا کر دیا. اور آپ کو پتہ ہے کہ اس میں نواز شریف نے بھی تقریر کی تھی. جی سر. اور سپانسرڈ پروگرام تھے وہ سارے. بلاول بھٹو صاحب بھی تھے، بہت تھے. اب مجھے یہ بتائیں کسی ایک نے کنڈیم کیا ہوا؟ سر بعد میں آئی تھی مذمت، بعد میں ٹکرز میں نے پڑھ لی تھی، اس وقت نہیں آئی تھی. نہ کسی نے روکا نہیں وہاں، اس وقت نہیں روکا، لیکن سر بعد میں ہم نے ٹکرز پڑھے، بعد میں مذمت. یہ آپ چھوڑ دیں اس بات کو. آپ کو پتہ ہے آصف علی زرداری صاحب کیا کرتے تھے؟ چیڑ پھاڑ کے پیٹ سے نکالوں گا میں. اور مودی کا جو یار ہے غدار ہے. شرم کرنی چاہیے ہم سب لوگوں کو. کال و فعل میں تضاد ہے، اسٹیٹس مین بنتے نہیں ہیں پاکستان میں. دیکھیں اس پاکستان کو آگے لے کے چلیں. خدا را بہت نقصان کر دیا اس ملک کا. اللہ ہمارے ملک کو سلامت اور کتنا نقصان دینا ہے ہم لوگوں نے. یہ دل دھڑکتا ہے پاکستان کے لیے. بے شک. آپ جس گھر میں بیٹھی ہیں نا، جس گھر میں بیٹھی ہیں، پتہ ہے پیٹرول بم دیکھے تھے؟ پیٹرول بم آپ 4 چہرے نظر آ رہے تھے نا. اللہ سر ہمارے ملک پہ رحم کرے. اظہر کے گھر پہ حملہ کیا دہشت سر میں اس پہ بالکل بات کروں گی، لیکن یہاں پہ ایک بریک کا وقت ہوا ہے. ویورز بریک سے واپس آئیں گے اور اظہر صدیق صاحب کے گھر پہ جو حملہ ہوا وہ کن لوگوں نے کروایا، کیوں کروایا، اس کا جواب ہے. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں ویکنڈ وتھ فائزہ بخاری. ہمارے آج کے مہمان ہیں اظہر صدیق صاحب. اچھا سر، چونکہ ہر چیز کے پروز اینڈ کونز ہوتے ہیں، آپ کی ایفیلیشن پی ٹی آئی کے ساتھ ہے اور یقیناً رہے گی، تو سر آپ کے گھر پہ حملہ بھی کیا گیا، اور کیونکہ گھر میں زیادہ تر تو خواتین کا راج ہوتا، خواتین ہوتی ہیں، خواتین سینسٹیو بھی بہت ہوتی ہیں. سر یہ حملہ کن لوگوں نے کروایا، کیوں کروایا، اس کے بعد آپ کا کیا ریئیکشن تھا؟ کیا آپ محتاط ہو گئے؟ اور جو گھر کی خواتین ہیں، کیونکہ وہ بھی پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتی ہوں گی، لیکن وہ اس سے ذرا پیچھے ہٹی، نہیں کوئی محتاط ہوا؟ دیکھیں میں ایک بات بتاؤں، ہمارے والدین نے یا ہماری والدہ نے ہمیں حق اور سچ کے ساتھ کھڑا ہونا سکھایا ہے. عمران ریاض کے والد صاحب کے الفاظ میرے لیے ایک اثاثہ ہیں. انہوں نے اپنے بچوں کو سچ بولنا سکھایا ہے. وہ سچ کسی کو کڑوا لگے، برا لگے، جیسا مرضی لگے، زیادہ تر تو کڑوا ہی لگتا ہے سچ. جو بھی ہے سچ ہمیشہ کڑوا ہوتا ہے، یاد رکھیے گا. میرے جو بچے ہیں نا، یہ ایجیٹیشنل پالیٹکس میں بڑے ہوئے ہیں. لائرز موومنٹ میں میرا بڑا کردار رہا ہے. سڑکوں میں میرے بچے سڑکوں پہ رہے ہیں. تو انہوں نے اس دن یہ کام تو اسی لیے کیا تھا نا، کام اس لیے یہ کیا تھا کہ میں سپریم کورٹ نہ جا سکوں. 13 تاریخ کو سپریم کورٹ میں ہیئرنگ تھی اور پیٹرول بم پھینکے، فائرنگ کی. اور کمال کی بات ہے، اب سمجھ لینا آپ نے خود ہی ہے، یہ CCTV، یہ میرے یہاں سیف سٹی کا کیمرہ وہ بند تھا. پھر DHA کے کیمروں سے ڈھونڈا گیا، پلاننگ کے ساتھ لوگ آئے، بڑے ٹرین لوگ تھے. اچھا. بڑے ٹرین. اور مجھے کسی نے کہا، اب نام نہیں میں لیتا، کسی نے کہا جی راہ کے لوگ تھے. میں کہا میری راہ سے میری کیا دشمنی ہے، میں تو ملک کے لیے کھڑا ہوں. ہاں ہو سکتا ہے کسی جگہ ہو. تو یہاں بیٹھ کے نا، ایک آپ نے شروع میں مجھ سے آف دی بریک پوچھا تھا گانا گنگنا دے. گانا شاید نہ میں گنگنا پاؤں، لیکن میں اس موقع کی نزاکت سے میں ایک بات بتا دوں آپ کو، اور یہ میں عمران خان کو بھی ڈیڈیکیٹ کرتا ہوں، اور لوگ میرے بارے میں بھی یہ کہتے رہے ہیں، تو میں نے اس کو سیو کر کے رکھا ہوا. اچھا ضرور. میں انقلاب پسندوں کے ایک قبیل سے ہوں، جو حق پہ ڈٹ گیا اس لشکر قلیل سے ہوں. واہ واہ واہ. میں یوں ہی دست و گریباں نہیں زمانے سے، میں جس جگہ کھڑا ہوں کسی دلیل سے. واہ 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 واہ. تو اس کا جواب ان کے لیے یہی ہے. کل سب انسپیکٹر کا فون آیا، یہ بھی تاریخی یاد رکھیے گا. اچھا یہی پیٹرول بم کے حملے عمران خان صاحب کے گھر کو دکھائے گئے تو وہاں دہشت گردی کے پرچے ہو گئے، 7 ATA لگ گیا. اب اظہر صدیق کے گھر پہ نہیں 7 ATA لگایا انہوں نے،
دیکھیں میں نے نا نامینیٹ کیا اس میں اچھا. شہباز شریف کو, ہاں. رانا ثناء اللہ کو اور محسن نقوی نگران وزیر اعلیٰ کو. پرچے کی درخواست کی اور حال دیکھیں, جس طرح عمران خان کا پرچہ درج نہیں کیا, عرش شریف کی والدہ کا پرچہ درج نہیں کیا, میرا بھی انہوں نے بھی پرچہ درج کیا. آپ کا پرچہ ابھی تک درج ہی نہیں ہوا؟ پرچہ ایک ایس ایچ او نے درج کر لیا, مدعی وہ بن گیا. سر آپ تو پھر اس لحاظ سے عمران خان سے زیادہ پاورفل ہوئے کہ آپ کا پرچہ تو درج ہو گیا. نہیں, پرچہ تو وہاں بھی درج ہو گیا تھا, خان صاحب کی طرف ہوا تھا. اچھا لیکن وہی ایس ایچ او نے درج کر لیا نا. اوکے. وہی اسٹائل, وہی طریقہ کار. اچھا, اور میں مزیدار بات بتاؤں آپ کو, ہاں میں بیٹھا نہیں, میں سیشن کورٹ گیا کہ پرچہ میرا درج ہونا چاہیے, پھر میں ہائی کورٹ آ گیا. جی ٹھیک ہے, پھر میں یہ رکا نہیں ہائی کورٹ تک بھی. اب اچھا. ہائی کورٹ معاملہ ہے. کل جو متعلقہ تفتیشی ہے اس کا فون آ گیا بھائی کو کہ جی 7 ATA لگوانے والا پرچہ خارج ہونے لگا. یہ میں خبر دے رہا ہوں آپ کو. میرے گھر میں ایک بندے نے یہ دیکھ لیا اور پیغام مجھے یہ آیا ہے کہ پرچہ خارج ہونے لگا ہے. آپ اندازہ لگا لیں, یعنی دن دہاڑ, یعنی یہ پاکستان ہے, خدا رہا اس کو پاکستان بنائے. یہ پاکستان ہمارے بزرگوں نے اس لیے نہیں حاصل کیا تھا کہ یہاں غنڈہ گردوں کی حکومت ہوگی, یہاں اٹھائی گیروں کی حکومت ہوگی, یہاں دہشت, یعنی اس ہوئی حکمران دہشت گرد بیٹھے ہوئے یہاں. اور میں یہاں ٹریبیوٹ دوں گا ایک انسان کو, وہ کس ہے؟ اور اس کا نام ہے ڈاکٹر طاہر القادری. اچھا. آپ ان کے دھرنے کے دوران, اس دوران کی اسپیچز سن لیجئے گا. پاکستان میں جو حالات اس وقت چل رہے ہیں, ڈاکٹر طاہر القادری نے یہ سارا کچھ اس وقت بتا دیا تھا. انہوں نے قوم کو خبردار بھی کر دیا تھا کیا ہوگا, آئین کی پامالی کیسی ہوگی, قانون کیسے ہوگا. مالڈون کے سانے کے آج تک قصورواروں کو سزا نہیں مل سکی. اتنے قتل ہوئی ہے, دہشت گردی ہوئی, تو اظہر صدیق کے گھر کیا ہے وہ, آپ کا خیال ہے سزا مل جائے گی ان لوگوں کو؟ سر لیکن ویسے اس حملے کے بعد آپ یا آپ کی فیملی ڈیمورلائز ہوئی؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. مجھے یہ بتائیں آپ, میں لندن گیا, بیٹی کا ولیمہ تھا 9 تاریخ کو, میں نے پاکستان 9 تاریخ کو یہ سانحہ ہو گیا, تو 9 تاریخ کو پھر وہاں لندن میں وہاں کے لوگوں نے پاکستان ہائی کمیشن کے سامنے مظاہرہ تھا, بلا لیا مجھے. اچھا. ایون فیلڈ بھی لے کر گئے, اور وہاں سے لوگوں نے مجھے نکلنے نہ دیا, یعنی آپ ادھر چلیں ادھر چلیں, میری فلائٹ کا ٹائم جو ہے نا وہ ڈیلے کر دیا. اوہو. اور آپ میں کیا کہوں, میں اتنا احسان مند ہوں پاکستانی اوورسیز کا. 2 وقت کا ناشتہ کراتے تھے مجھے, میں کرتا نہیں تھا وہ اکلاتا بات. 2 وقت کا دوپہر کا کھانا تھا اور 3 وقت رات کا, اور رات 2 بج جاتے تھے. اور اتنے دنوں میں کوئی ایک دن ایسا نہیں جو فارغ گزرا ہو. آپ مجھے کہیں کہ میں نے جیب سے ایک دن کھانا کھایا ہو, نہیں. سر لوگوں کی محبت ہیں آپ. ناشتہ بھی میرا 6 پاؤنڈ میرے صرف لگے وہاں پر میرا خرچہ. ٹکٹ میری اپنی تھی, صحیح, بولا میں صرف پیار کی باتیں بتا پیار رہا کی ہوں. بات ہے بالکل. اور آپ امیجن کریں, وہاں 99% لوگوں کی آواز تھی کہ نہیں تم پاکستان نہ جانا, تمہیں پکڑ لیں گے, پتہ نہیں کیا کر دیں گے, یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے. میرے گھر والوں نے تو نہیں کہا, انہوں نے کہا واپس آؤ. بالکل ٹھیک. میں نے انہیں کہا, میں جوانی میں آ کر یہاں سیٹل نہیں ہوا, آپ کا خیال ہے میں یہاں اب اس وقت میں جو آپ اندازہ لگائیں, مجھے لوگوں نے پتہ نہیں کیا مشورہ دی ہے, ظالم لے لیں, ادھر ٹھہر جائیں, کیا جانا ہے پاکستان میں جا کر. اور آج حقیقت ہے یہ پاکستان میں رہنے والے حالات تو نہیں ہے, حالات تو نہیں ہے, لیکن سر ادھر ہی رہ کے مقابلہ بھی تو کرنا ہے. تو میں دیکھیں نا, ہمت ہے کسی کو آپ جوڑیں, پتہ نہیں سوال آپ کا عمران ریاض کا ہے نہیں, میں بات سر نہیں, میں نے تو سوال کرنا ہے عمران ریاض صاحب کا. بالکل آپ پہلے آ جائیں. سر ہاں, میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کیونکہ آپ عمران ریاض صاحب کا کیس بھی لڑ رہے ہیں. سر ہم روز سنتے ہیں ٹی وی پہ کہ عدالت کی طرف سے حکم آتا ہے کہ عمران ریاض کو پیش کیا جائے, عمران ریاض صاحب کو پیش کیا جائے, لیکن ان کو پیش نہیں کیا جاتا. اس کی کیا وجہ ہے سر؟ وہ کب پیش ہوں گے, آخر ہیں کہاں پہ؟ اور اللہ معافی, اللہ نہ کرے کہ وہ جو خبریں ہم تک آ رہی ہیں کہ ان کے ساتھ بہت کچھ ہو گیا ہے, ایسا کچھ اس میں صداقت ہو؟ دیکھیں, ایک تو ہمارے تک خبر یہی ہے, یہ میں آپ کو بتا دوں کہ وہ زندہ ہیں, شکر الحمدللہ, اور بہت جلد ہمارے درمیان ہوں گے انشاءاللہ. لڑائی اور ہے پاکستان میں, جیسے میں نے بتایا نا, غنڈہ گردی چل رہی ہے, دہشت گردی چل رہی ہے پاکستان میں. کوئی آئین اور قانون نہیں ہے اس وقت. اور اس کیس میں ان کے والد صاحب نے جو تقریر کر دی تھی نا, انہوں نے بتا دیا تھا کون ہے. ہمیں بھی لوگوں نے بتا دیا کہ کون ہے, کن کے پاس ہے, پر میرا دل نہیں مانتا. میں سچ بتاؤں, میں اپنے اداروں پہ الزام نہیں اس طرح کے سن سکتا. سر ان کے والد صاحب کا بھی یہ کہنا ہے, اداروں سب کا یہی کہنا ہے جی, 99.9% اندر سے میں بھی یہی کہہ رہا ہوں گا.
پر پتہ نہیں میرا دل نہیں لیکن مانتا ادارے کیوں کریں گے؟ میں وہی کہہ رہا ہوں، میرا دل نہیں مانتا اس بات کو، میرا دل قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور میں بار بار ریکویسٹ کرتا ہوں، میں انہی سے ریکویسٹ کرتا ہوں برآمد کرائیں ان کو. آپ پہ سر آپ کو الزام آ کب رہا ہے. تک امید ہے کہ ان کو پیش میں کیا تو دیکھیں جائے نا، گا؟ میں تو امید ہے، کل صبح کیس لگا ہوا ہے، مجھے جی امید ہے کہ آج تو ریکوری دیکھ رہا ہوں کہ آج شاید کسی لمحے آ جائیں. اللہ ان کے کرے. آئی جی نے کہا پرچہ درج نہیں، سی ٹی وی فوٹیج ہائی کورٹ کے ریکارڈ میں سے عجیب ہو گیا کام. وہ جب چلائی، باہر نکالا، لوگ آئے، آئی جی کہنے لگا سیلف ایبڈکشن ہے، اپنے لوگوں کے ساتھ چلے گئے، لیکن سلام لے کے جیسے جفا ڈال کے، پنجابی میں کہتے ہیں جفا ڈال کے اندر بٹھایا، پچھلی سیٹ پہ بٹھایا. اور وہی لوگ، ان میں سے ایک بندہ جو ہے عمران ریاض کے گھر میں چھاپا مارنے والوں کے ساتھ موجود ہے. کمال کی بات یہ ہے، اچھا وہی تو ثبوت ہی ہے، میں نے وہی تو سی ٹی وی فوٹیج کورٹ میں دی کہ جو سیال کوٹ سے لینے آئے انہی میں تو ایک بندہ گھر میں چھاپا مارنے والوں میں ساتھ تھا. سر تو یہ پیچھے کیا رہ گیا؟ یہ پولیس ہی تو ہے نا. پیچھے اب کچھ رہ نہیں گیا. کچھ نہیں رہ بالکل گیا، ہاں. کچھ نہیں رہ گیا. اسی لیے میں کہتا ہوں چھوڑیں ان چیزوں کو. یہ ملک آپ دو چار بندوں کو پکڑ کے نہیں، اب آپ ان کا بیانیہ نہیں بدل سکتے، لوگوں کے ذہن نہیں تبدیل کر سکتے. ان لوگوں کو نا پیار سے ہینڈل کریں، آپ پیار سے ہینڈل کر سکتے ہیں، اس طرح نہیں ہینڈل ہوگا. یہ تشدد ظلم کر کے نہیں کر لیں گے آپ مار لوگ. کٹائی سے کب تک کچھ نہیں ملے گا. اس کو یاد رکھیے گا ایک بچے کو قتل کریں گے نا تو 10 اس کے آس پاس کے لوگ جو ہے نا کل وہ بدلے کے لیے اٹھیں گے. بالکل. ہمیں اور ہوا کیا، یہ ہم نے تجربے کر کے دیکھ لیا نا بلوچستان میں، ہم نے تجربے کر کے دیکھ لیا وزیرستان میں، اب تو تجربات کے وقت کراچی میں ہم نے کراچی. اچھا مجھے غصہ کس بات پہ آیا، 3 دن پہلے ڈی پی او نے کہہ دیا کہ عمران ریاض کا نام مسنگ پرسن میں ڈال دیں. اس نے میری آنکھوں میں آنسو تھے. میں نے کہا میں پنجاب اور لاہور، بلوچستان، نہیں بننے وزیرستان اور دوں گا. کراچی نہیں بننے دوں گا. نہیں کراچی کے بنے. لوگوں نے برا منایا میری، اور میرا مطلب یہ نہیں تھا. آپ تو کسی اور میں سینس دیکھیں نا، میں کہہ میں رہے تھے. تو کہ بالکل. یار آپ لوگوں نے یعنی اب پورا ملک مت لے کے جائیں اس ڈگر کے اوپر. بہت برداشت کر لیا، کراچی کا برداشت کر لیا ہم نے، اب نہیں برداشت ہوگا، بہت اللہ ہو گیا. ہمارے ملک پہ رحم کرے. اچھا سر، کیونکہ پی ٹی آئی کے ساتھ آپ کی افیلیشن بھی ہے، اور سر آج کل پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے ہم یہ بھی سن رہے ہیں کہ شاید پاکستان تحریک انصاف کو، پوری جماعت کو کالعدم قرار دے دیا جائے. تو سر یہ بتائیں کہ کیا انہیں کالعدم قرار دیا جائے گا، اور اگر کسی بھی پارٹی کو کالعدم قرار دیا جائے تو اس کا قانونی طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ قانون کیا کہتا ہے اس میں؟ آپ نے مجھے گانے کی فرمائش کی تھی، گانا تو نہیں آتا. اب سر ویسے اگر سنا دیں تو کتنا اچھا ہو جائے. ایسے تلخ ماحول میں نا دل بھی نہیں کرتا صاحب، بتاؤں آپ کو. ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے ارماں پر کم نکلے. بہت نکلے میرے ارماں، لیکن پھر بھی کم نکلے. ان کا تو بس نہیں چل رہا نا. 13 سیاسی جماعتیں، اکیلی سیاسی جماعت نے پچھاڑ کے رکھ دیا 13 سیاسی جماعتوں کو. الیکشن میں مقابلہ نہیں کر سکتے، الیکشن سے بھاگتے پھر رہے ہیں. اور حالت یہ ہے، آج کرائے نا الیکشن، انہیں حالات میں بھی الیکشن کرا لیں تب بھی نہیں یہ جیت سکتے یہ لوگ، یاد رکھیے گا. تو اب خواب دیکھ رہے ہیں پابندی لگانے کی. پابندی اتنی آسانی سے لگ جانی ہے. بیٹھے ہم جیسے لوگ وہاں پر لڑنے کے لیے، عدالتوں میں لڑنے کے لیے. کسی بھی سیاسی جماعت کو اگر بین لگانا ہے آپ نے جی تو آرٹیکل 17 آئے گا پہلے، پاکستانی سالمیت کے خلاف. اس لیے میں کہہ رہا ہوں پاکستانی سالمیت کوئی کمپرومائز نہیں. لائیں نا، بتائیں نا کیا کر دیا پاکستان تحریک انصاف نے. ان کے کو ورکر نکلے، ان کنٹرول لوگ تھے، ورکر ہی تھے. میں کب کہہ رہا ہوں کہ نہیں سر تھے. بالکل ورکر تو تھے، اور 9 مئی کو تو پاکستانی تاریخ میں یوم سیاہ کے طور پہ یاد رکھا جائے دیکھیں گا. میں بتاؤں آپ کو، اس یوم سیاہ بالکل میں سمجھتا ہوں، لیکن اس میں ایک تحقیق بڑی ضروری ہے. جوڈیشل کمیشن بنائے نا، ڈر کیوں رہے ہیں سب لوگ؟ بنائے نا جوڈیشل کمیشن ہے جو تحقیق کرے اس بات کی. یہ جی آئی ڈی شی آئی ڈی سے کچھ نہیں ملنا. جوڈیشل کمیشن بنے جو بھائی دیکھیں نا. سر بعد میں مبینہ آڈیوز بھی تو آ گئی نا، جن سے پتہ چل گیا کہ پی ٹی آئی کے جو لیڈرشپ تھی وہ ساتھی رہی، کہتی رہی، آڈرز نہیں، وہ دیتی تو رہی. آپ نے ڈاکٹر یاسمین راشد کی دیکھ لی ہوگی، عمران خان اعجاز صاحب چودھری صاحب کی تھی، اور وہ ساروں باقی کو سب. اگر دیکھیں ہم صرف اس بنیاد پہ کہیں کہ جناب عمران خان کو تو آپ نے پکڑا ہوا تھا، یا آپ بتایا نہیں پکڑا ہوا تھا آپ نے. عمران خان تو اندر پکڑا ہوا تھا آپ نے، اور گرفتاری ابھی وارنٹ جاری نہیں ہوا. آپ نے کس فورس سے آپ نے تو خود اپنے دوریاں پیدا کی. انہیں سمجھنا چاہیے کہ جو کام 75 سال میں نہیں ہو سکا وہ ان 13 سیاسی جماعتوں نے آج کر کے دکھا دیا. بدلے اتارے ہیں انہوں نے 13 سیاسی جماعتوں نے. تحریک انصاف کو تو سامنے رکھ کے کھیلا ہے انہوں نے. اور وہاں اور صرف اس بنیاد پہ بین نہیں ہو سکتا. وفاقی حکومت کو پہلے ڈیکلیریشن دینی پڑے گی، پھر معاملہ جائے گا سپریم کورٹ میں. اچھا سپریم کورٹ میں جائے گا، سپریم کورٹ بین کرے گی. اچھا چلے فرض کرے بین کر بھی دیا تو تحریک انقلاب نہیں بن سکتی.
نئی سیاسی جماعت آ جائے گی، اس میں کیا پریشانی، کیا بات، اس میں کیا ایشو ہے ایسا؟ اگر فرض کریں کوئی نئی سیاسی جماعت بنتی، عمران خان آزاد امیدواروں کو کھڑا کر دے گا، روک سکتے ہیں. سر پی ٹی آئی کا سیاسی مستقبل کیا دیکھتے ہیں ویسے؟ پی ٹی آئی سیاسی مستقبل کچھ نہیں ہونے لگا اس کو، یہ میں بتا دوں آپ کو. یہ خواب رہیں گے. اور میں جو سمجھتا ہوں نا، دیکھیں عمران خان کو آپ نے نا، دیکھیں بڑی سمپل سی بات ہے یہاں نا، اور میں حسن نثار کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ اگر آپ نے عمران خان کو باہر بھیج دیا، جو خواہشیں ایسی ہیں، تو وہ امام خمینی بنے گا. میں اتفاق کرتا ہوں ان کی بات سے، انقلاب لائے گا، یہ میں بتا دوں آپ کو. اور اگر آپ نے جیل بھیج دیا تو سر خان صاحب کو باہر بھیجنے کی باتیں بھی چل رہی ہیں. ہو رہی ہیں نا. اگر آپ نے ان کو جیل بھیج دیا تو نیلسن منڈیلا بن کے نکلے گا. یاد رکھیے، یہ جھوٹا نیلسن منڈیلا نہیں جو نواز شریف اپنے آپ کو کہتا پھر رہا ہے. یہ لوگ ہیں، کمزور لیڈر تھے، یہ کمزور لیڈر تھے. وہ عوامی لیڈر ہے، اس کو اپنی پاکستانی فوج سے پیار ہے. یہ ہم غلط بات کرتے ہیں. یہ بات میں ملتا ہوں ان سے، میں ان کے قریب ہوں. انہیں پاکستانی فوج سے پیار ہے. یہ غلط بات ہے جو کہا جاتا ہے کہ نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. سر پھر وہ جرنیلوں پہ الزام کیوں لگا دیتے ہیں؟ یہ دیکھیں، یہ والا معاملہ جو ہے نا، یہ بڑا سیریس معاملہ ایسا ہے، اور ابھی تک جو ہے نا یہ باتیں یہ ختم نہیں ہو رہی. ایک سیاسی جماعت کو دھکیلا جا رہا ہے. اس طرح مت دھکیلیں. اور آپ جنرلوں پہ الزام کی بات کرتے ہیں نا، جنرل باجوہ پہ کیا الزام لگے تھے بتائیں نا ذرا. جنرل فیض پہ کیا الزام لگے تھے. ڈی جی سی جنرل عرفان ملک کو مریم صفدر پہ کہنے پہ نکالا گیا تھا یہاں سے، جب کراچی میں حملہ ہوا تھا. آپ کو وہ بھی تو یاد ہونا چاہیے نا. تو کیا کہیں گے آپ، اتنا کچھ تو ہے. اچھا سر، آخر میں مجھے یہ بتائیں کہ کیونکہ کہا جاتا ہے آپ بڑی جلدی غصے میں آ جاتے ہیں، سر غصے میں کیوں آ جاتے ہیں؟ اب ذرا آخر میں اچھا، میں 2 باتیں بتا دوں. ایک تو مجھے جھوٹ سے سخت نفرت ہے، میں جھوٹ نہیں پسند کرتا. اور دوسرا، جو میرے ملک کے بارے میں بات کرے گا نا، پاکستان کے بارے میں، دیکھیے میں آپ کو یوں کہہ دیتا ہوں، اب یوں لے لیں، یہ میرے رب کا احسان ہے کہ بطور، اور عمران خان صاحب کے قصوروں میں یہ قصور بھی ہے، اسلام فوبیا، مسلموں کو اکٹھا کرنا. اس نے وہ امریکن بلاک سے نکلنا، وہ اس کی یہی تو جرم ہے اس کے نا، عمران خان کے. 2 چیزوں پہ میں نہیں سمجھتا کمپرومائز، جیسے دین پہ اور ملک پہ. اگر ان پہ کمپرومائز ہو گیا تو آپ فارغ ہیں، آپ کوئی نہیں. ہوتا یہ ہے کہ جب میرے ملک کے بارے میں بات کرتا ہے کوئی، جب میرے دین کے بارے میں بات کرتا ہے، اگر میری ماں کو گالی نکالے تو میں چپ رہ سکوں گا؟ تو میں چپ نہیں رہ سکتا. پھر میں جذبات میں آ جاتا ہوں. وہ جذبات بناوٹی نہیں ہے. ہمارے یہاں تو جذبات بھی بناوٹی ہیں نا، ہمارا تو انداز بیاں بھی بناوٹی ہے. آپ میری باتوں میں آپ کو پہلے بتا دوں، ہو سکتا ہے میں بھی کسی جگہ بناوٹی ہوں، لیکن باخدا میں بناوٹ پہ یقین نہیں رکھتا. میں ایک صاف سا آدمی ہوں. گناہ میں نے بھی بڑے کیے ہیں، غلطیاں میرے سے بھی بڑی ہوئی ہیں. نو بڈی از پرفیکٹ ان دس ورلڈ. کوئی آدمی پرفیکٹ نہیں ہے اس دنیا میں، لیکن یہ دل دھڑکتا ہے اپنے ملک کے لیے اور اپنی عوام کے لیے. خیر الناس من ینفع الناس. God love those who love their human being. اس پیرامیٹر میں بتا دیں کون سی سیاسی جماعت فٹ ہوتی ہے. پھر میں اس اندھیرے میں، مجھے بڑے چانسز ملے سیاسی جماعتوں میں، مجھے بڑی آفریں ہوئی کہ سینیٹر بنا دیں گے. تو میں نے کہا اچھا سینیٹر کیا ہوگا؟ سینیٹر محمد اظہر صدیق. ہو سینیٹر محمد اظہر صدیق. میں کہا کرے گا کیا؟ صرف وزارت بھی مل جاتی ہے. وزارت مل گئی، کیا کرے گا؟ اللہ تعالیٰ نے آسائشیں ساری دے دی ماشاءاللہ. میں تو کام کرنے والا، جتنا میں نے کام وکالت میں رکھا 80% کام میرا مفت ہے. آج کوئی بڑا ایشو لے لے، وہ اظہر صدیق نے کیا، وہ احسان نہیں کیا. تو ایسی وزارت پہ لعنت ہے، ایسی سینٹرشپ پہ میں دور اٹھا کر پھینکتا ہوں جو میرے ملک کے کام نہ آئے. جو ملک کے کام، ملک میں کنٹریبیوشن کر سکوں. میں نے اتنا کام یہاں کر دیا ہے، تو آپ کا خیال ہے پارلیمنٹ بیٹھ کے میں آرام سے بیٹھا رہوں گا؟ میں تو عوامی کام کروں گا. اچھا سر، ایک آخری سوال یہ کہ کس ٹی وی چینل یا کس ٹی وی اینکر کے ساتھ آپ بہت زیادہ کمفرٹیبل ہوتے ہیں اور آپ اس کو انٹرویو دینا پسند کرتے، جانا پسند کرتے؟ اچھا میں سر بتاؤں آپ کو، میں نے یہ چوائس میڈیا پہ رکھی ہم آپ کو بہت دیکھتے ہیں. میں بتاؤں میں آپ کو، میں نے چوائس یہ نہیں رکھی، لیکن میں بتا دوں آپ کو کمفرٹیبل نہیں. میں بیلنس ہونے کی بات کر، لوگوں کو بڑا اعتراض رہا حامد میر کے اوپر
لیکن مزہ آتا ہے ان کے ساتھ پروگرام کر کے. بڑے اعتراضات رہے, منصور سے بڑے اعتراضات ہیں بہت سے لوگوں کے, لیکن بڑا مزہ آتا ہے پروگرام کر کے. میں کہوں کہ نہیں. اور پھر میں بیٹھا ہوں مثال کے طور پر, آپ آ جائیں سعدیہ افضال ہیں جی, آپ آ جائیں طاہر ملک ہیں, عارف حمید بھٹی بیٹھے ہوتے ہیں دوست ہمارے, پھر ہمارے دوست ارشد شریف, ان کے ساتھ پروگرام کرنے کا اتنا مزہ آتا تھا, اتنا واٹ اے جیم. اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کرے, کر جنت نصیب کرے. پھر آپ آج وسیم بادامی موڈ میں ہو تو اس کے ساتھ بڑا مزہ آتا ہے پروگرام. معصومانہ سوالات کے جوابات. دیکھو بتاؤ, لیکن لوگوں کو پسند نہیں ہے. اقرار میرے دوستوں کی طرز پہ ہے, لیکن اقرار کئی دفعہ کام ایسے کر جاتا ہے جس سے مسائل بڑے بنتے ہیں, تو وہ نہیں ہے. پھر عمران ریاض دیکھ لیں, سچا آدمی ہے, جو بات کرنی ہے کھری بات کرتا تھا. اس لیے عمران ریاض کو پوزیشن ہی کچھ اور ہے میرے پاس. میں کسی سے بھاگنے والا نہیں ہوں. دیکھیں نا, آپ بیٹھی ہیں, آپ مجھے بتائیں اتنی دیر میں نے آپ کو بور ہونے دیا. بور اس سینس میں ہے کہ اتنی گفتگو میں محور رکھا میں نے کہ میں نے, اور دیکھیں آپ کو یہ بھی اندازہ ہو گا کہ میں دل سے بولتا ہوں, اور ٹائم کا پتہ ہی نہیں لگا. اور پروڈیوسر بار بار اشارے کر رہے ہیں کہ ختم ہو رہا ہے ٹائم, اور میں اپنے سوالات جتنے چاہ سکتی وہ پوچھی جا رہی. اس لیے نا, اس لیے اللہ تعالیٰ زندگی اور صحت دے. یہ یاد رکھیے گا, یہ جو رب نے علم دیا نا, وقت گزر جاتا ہے, نام و نشان یاد نہیں رہتے, لیکن کچھ لوگ یاد رہتے ہیں. آج یاد رکھیں, آج ذوالفقار علی بھٹو زندہ ہے دلوں میں آج بھی. یہ نہیں ہے محترمہ بے نظیر بھٹو تک, لیکن زرداری کو کوئی نہیں یاد رکھے گا. یہ میری بات یاد رکھ لیجئے گا. نواز شریف کو کوئی یاد نہیں رکھے گا, نوٹ کر لیجئے گا بات. پتہ نہیں تاریخ کے کس جروکوں میں حضرت قائد اعظم کو لوگ جانتے ہیں, اور لیاقت علی خان کو لوگ جانتے ہیں, فاطمہ جناح کو لوگ جانتے ہیں, ذکر کرتے ہیں. جہلا کو کتنا لوگ یاد کرتے ہیں. سوچیں نا ذرا اس بات کو بیٹھ کر. اور کئی حکمران جہاں گزرے ہیں ایسے. اور تاریخ میں یاد رکھیے گا, عمران خان پہ چیپٹر لکھا کریں گے لوگ, مضامین ہوں گے آپ کے سلیبس میں. یہ میں بتا دوں گا آپ کو. پھر رب کی خاص کرم نوازی ہے. خان صاحب کی پاپولیرٹی بھی نظر آ رہی ہے. نہیں دیکھیں, لوگ سمجھتے ہیں پتہ نہیں کیا, میں تو اس کے ساتھ وقت گزارا ہے, میں اس کے قریب رہ کر دیکھا. آپ نے تو بالکل میں قریب رہ کے دیکھا ہوں. وہ اور ہی چیز ہے, وہ اس دنیا کا آدمی نہیں ہے, غلطی سے اس نظام میں فٹ ہو گیا ہے. مجھے یہ بتائیں, اظہر صدیق کے ساتھ 100 آدمی کام کرنے والا ہے, تو 100 کے 100 ٹھیک ہو جائیں گے یا ہوں گے؟ پاسبل نہیں ہے, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. میں نے ٹھیکا لیا سب کا, یا میں کہوں میں 100 کے 100 آدمی کو ٹھیک کر لوں گا؟ میں تو اپنی سچ بتانا ہے آپ کو. وہ کر رہا ہے مال اپنے خراب کر رہا ہے, ناجائز استعمال کر رہا ہے. یعنی میں بیٹھ کے کہوں, الزام آتا رہا ان کے قریب بہت سے لوگوں کا, کوئی ایک کرپشن کا کیس ثابت کر سکے ابھی تک؟ کوئی ایک کرپشن. ایون یہ والا کیس ہے نا اپنا القادر ٹرسٹ والا, کچھ بھی نہیں ہے. عمران نے بھلا کیا ہے, ایک اتنی بڑی القادر یونیورسٹی کھڑی کر دی ہے جناب, اور وہ زمینیں پرچیز کر کے وہ جو پیسے سارے 190 ملین پاؤنڈ سپریم کورٹ کے پاس پڑا ہے. مجھے تو وہی پتا ہے ساری اس کہانی کا. چھوٹے لمبا کام ہو جائے گا. جی سر, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ویورز, آپ سب دیکھنے والوں کا شکریہ. امید کرتی ہوں آپ کو آج کا پروگرام بہت اچھا لگا ہوگا, اور اس میں سے آپ کو بہت کچھ سمجھنے کا, جاننے کا موقع ملا ہوگا. مجھے جی اجازت اگلے پروگرام تک کے لیے. تب تک اپنے پیاروں کا خیال رکھیں. اللہ حافظ.